अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज 3 अहम मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले इलेक्शंस करीब हैं, लेकिन हमें देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर जो लीडर्स हैं इंक्लूडिंग इमरान खान, उनकी कागजाती नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों से। तो क्या इसका ये मतलब है कि -1 का फार्मूला इम्प्लीमेंट होने जा रहा है? ये कैसे इंतखाबात होंगे जिसमें एक पार्टी मुकम्मल तौर पे वाइप्ड आउट होगी, इसके क्या असरात होंगे? और जो PMLN के टिकट्स की तकसीम है, क्या उससे शहबाज शरीफ मुतमईन नहीं है? इस मौजू पर भी आज तफसील से बात करेंगे। एट द सेम टाइम गजा के हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। दी टेलीग्राफ ने ये पब्लिश किया है कि बरतानिया और अमेरिका पे अब इंसानी बहरान की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि जंगबंदी की जाए। एक तरफ अमेरिका इसराइल को हथियार तो दे रहा है और पूरा सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन जो अंदरूनी उनकी पॉलिसी है और जो इनकी इनसिक्योरिटी है वो यही है कि जल्द अज जल्द जंगबंदी होनी चाहिए। मिस्र और कतर ने 3 मराहल पर मुश्तमिल एक फार्मूला पेश किया है जिसके तहत इस जंगबंदी को रुकवाया जा सकता है, लेकिन किस तरह से होगा ये आने वाले दिनों में अनफोल्ड होगा। लेकिन इस रिपोर्ट को भी जो टेलीग्राफ ने पब्लिश किया है तफसील से डिस्कस करेंगे। और आज एक बहुत अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान की एयर फोर्स सिक्योरिटी फोर्स ने की है। 2023 में पूरे साल में 125 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग रोकी है। पाकिस्तान की एयरफोर्स की पाकिस्तान की एयरपोर्ट की सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और प्रेजेंटली आज हमने लाहौर और इस्लामाबाद से देखा है कि करोड़ों की ड्रग्स जो आज रोकी गई हैं। ये एक ऐसी फोर्स है जिसको हम एट टाइम्स क्रेडिट देना भूल जाते हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि लोग किस तरह से काम करते हैं और पूरे साल में इनकी परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रेसिव रही है। इस वक्त मेरे साथ इमरान याकूब साहब हैं, उनसे बात करते हैं। माजिद ज़ादी मुझे ज्वाइन करें। इमरान याकूब साहब, क्या हो रहा है अब? -1 फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा, इमरान खान की लाहौर से कागजाती नामजदगी मुस्तरद हो गए और भी PTI के लोगों के हो गए, तो किस तरह का कंपटीशन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतूल राजपूत साहबा, बुनियादी तौर पे तो ऐसा ही नजर आता है कि जैसे -1 फार्मूला जो है वो उस पे अमल दरामद जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी ये बिल्कुल ये नहीं आप कह सकती कि ऐसा होगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अभी ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, कोर्ट्स में से शायद उनको उनका रिलीफ मिल जाए और शायद कागजात नामजदगी हैं वो उनमें से मंजूर हो जाए। लेकिन बज़ाहिर जो लगता है, बज़ाहिर तो इसी तरह से है कि PTI के लिए मामला को इतने ठीक नजर नहीं आ रहे और यही महसूस होता है कि जैसे आइंदा होने वाले जो इलेक्शन है मुमकिन तौर पे वो -PTI ही नजर आते हैं। लेकिन इमरान याकूब साहब, इसके लिए PTI की क्या हिकमत अमली होगी? निशान भी प्रॉब्लली उनके पास रहेगा। चंद लोगों पे मुश्तमिल एक जमात से मुशावरत की इजाजत भी दे दी इलेक्शन कमीशन ने। क्या PTI को खामोश हो जाना चाहिए, वेट एंड सी की पॉलिसी अपनानी चाहिए, या कोई रिएक्शनरी, कोई एग्रेसिव पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है इनके पास? गुजारिश ये है कि अगर इनकी कोई हिकमत अमली होती तो क्या आप समझती हैं कि आज इस हालत पे ये पहुंचे होते? क्या चेयरमैन PTI जो हैं बानी चेयरमैन और उसके बाद साबिक वजीर आजम, तो ये सब और उनकी टीम की कोई हिकमत अमली थी? असल तो मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि आज ये जहाँ पहुंचे हैं इस पे बुनियादी तौर पे उसकी वजह यही है कि इनके लोगों के पास कोई हिकमत अमली नहीं थी। इन्होंने जो मामला को जिस तरह से किया और वो पॉपुलर सियासत जो है उस कांधों पे चढ़ के इन्होंने ये समझा कि शायद सारे मामला इसी तरह से हल हो जाएंगे। लेकिन पूरी दुनिया में बिलअमूम और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बिलखसूस आप खुद माशाल्लाह क्योंकि लिटरेचर से, अदब से और हिस्ट्री से शगफ रखती हैं, बुक्स भी पढ़ती रहती हैं, तो आप तो इसको मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से जानती हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप पॉपुलरिज्म के कांधों पे चढ़ के इक़्तिदार में आ जाएं। अगर आप आ भी जाते हैं, इक़्तिदार हासिल कर भी लेते हैं, तो वो इतना पायदार साबित नहीं होता जब तक कि तमाम स्टेक होल्डर्स आपके साथ ना हो। तो ये जो मामला है शायद इमरान खान साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और वो खुद जब बरबला ये कहते थे मीडिया पे भी कि मेरे अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो पंजाबी में कहते ना साइया ने फिर 10 दिता कि बाबा तू ही ऑप्शन नहीं, बाकी सारे ने। लेकिन इमरान याकूब साहब, रिसेंटली जो शाह महमूद कुरैशी की वो वीडियो सामने आई है, सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल थी, जिसमें वो एक रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। उसके बाद एक नई बहस शुरू होगी कि शाह महमूद कुरैशी को भी एक नई की सियासत में एक नई रूह फूंक दी गई है। तो उस पे आपकी क्या राय है? मैं
समझ रही हूँ आप जो कह रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये देख रहे हैं कि मुल्तान में वो एक सिंपैथी वोट नहीं मिल जाएगा उन्हें। देखिए मैं ज़ाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो कुछ हुआ है वो सलूक किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर पे सीनियर जो सिटीजन हैं उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बात कर रही हैं, जिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की आप बात कर रही हैं, तो देखिए पाकिस्तान में तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है कि ये थ्योरी ठीक हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी कि सियासत में जान डालने के लिए सब कुछ किया गया हो सकता है कि ये भी चेयरमैन पीटीआई, माफ कीजिएगा साबिक चेयरमैन पीटीआई जो हैं, बानी पीटीआई, उनको रिप्लेस करने के लिए ये सब कुछ किया गया हो। बिल्कुल ये मुमकिन है, ऐन मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत में कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी ये तरीकाकार मेरे नजदीक गलत है। मैं किसी तौर भी इस तरीके को जायज करार नहीं दे सकता। ठीक है। इमरान याकूब साहब, एक और डेवलपमेंट है कि एक रिपोर्ट सामने आई है जिससे ये पता चलता है कि इमरान खान के असासों में 27 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। आपको लगता है कि एक ऐसा इजाफा है जो बड़ा इंकरेजिंग है, जिस पे आप तनकीद कर सके? हमने तो इससे बड़े बड़े इजाफे देखे हैं। देखिए ये बातें मुहज़्ज़ब मुल्कों में होती हैं कि 27 करोड़ का इजाफा हो गया या 27 रुपए का इजाफा हो गया। यहाँ पे कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जिसके असासों में इजाफा नहीं हुआ? यहाँ तो ये चीजें मैटर ही नहीं करती। माफ कीजिएगा, ये मेरे लिए मसला हो सकता है, बतूल राजपूत के लिए मसला हो सकता है, किसी आम आदमी के लिए हो सकता है, लेकिन हुक्मरानों का ये मसला नहीं रहा। आप खुद मुझे ये बताएं कि सारी जिंदगी मेरिट 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 की बात करने वाले और करप्शन 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 की रट लगाने वाले, जब 4 अरब रुपए, तकरीबन 4 अरब रुपए की चीजें चंद करोड़ों में खरीद लें, तो वहां आप किस, फिर उनके असासे बढ़ने ही है ना। वो जब सस्ती चीजें खरीदेंगे और मार्केट में महंगी बेचेंगे तो असासे नहीं बढ़ेंगे, तो क्या होगा? मेरे और आपके असासे बढ़ेंगे। तो ये बड़ी बुरी बात है। बल्कि मैं समझता हूँ अलमिया है पाकिस्तानी सियासत का कि यहाँ जिसको जो मौका मिला और जब भी मौका मिला उसने अपनी जेबें बढ़ने में, अपने असासे बढ़ाने में कभी भी कोई कमी नहीं की। किसी ने खुला खुला कर दिया पीपल्स पार्टी की तरह, किसी ने किसी और तरह से कर दिया। ठीक है, इमरान याकूब साहब, थोड़ा इलेक्शन की कंडक्शन के ऊपर बात करते हैं। निगरान वजीर इत्तलात ने एक बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट दी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही वो किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात करना चाह रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि जी इलेक्शन कमीशन जिस तरह के काम कर रहा है, जो इलेक्शन के मामलात हैं, उससे निगरान गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। ये समझ आती है आपको बात कि निगरान गवर्नमेंट का ताल्लुक नहीं है? इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काम कर रहा है, निगरान हुकूमत की बाकायदा जिम्मेदारी है कि बेहतर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट हो। देखिए बतूल साहिबा, सीधी सी बात है, अगर आप प्रिंसिपली देखें तो उन्होंने बात तो ठीक की है। निगरान हुकूमत का काम तो एज ए फैसिलिटेट करना है, उन्हें एक फैसिलिटेटर का रोल है उनका। असल में तो इलेक्शन कमीशन की ही जिम्मेदारी है कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी सिर्फ खुदा न खास्ता सिर्फ इतनी नहीं है कि वो इलेक्शन करवा दे, बल्कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये है कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए। और उसके लिए निगरान हुकूमत और स्टेट के दूसरे तमाम इदारे, वो जहां पे जिस तरह से इलेक्शन कमीशन उसको इस्तेमाल करना चाहे, उसको ये कानूनी और आईनी हक महफूज रखता है कि इन तमाम इदारों को वो इस्तेमाल कर सके, इनके जरिए से फैसिलिटेट हो सके। तो अगर तो आप आइन और कानून की बात करें, अगर तो आप लिखी पढ़ी बात करें, तो फिर तो वजीर इत्तलात और नशरियात ने ठीक कहा है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह से इस वक्त तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से, उनके हमदर्दों की तरफ से, और इवन मीडिया में भी जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें तो निगरान हुकूमत के हवाले से काफी इतराजात पाए जाते हैं। तो याकूब साहब, आप मेरे साथ रुकिएगा। माजिद निजामी ने मुझे ज्वाइन किया। माजिद, आपके ज्वाइन करने से पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या -1 फॉर्मूला इम्प्लीमेंट होने जा रहा है कामयाबी से। हम देख रहे हैं कि इमरान खान के लाहौर से भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं और भी पीटीआई के लोगों के हुए हैं। तो इसमें पीटीआई कोई स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बना रही है? कि क्या ये पोटेंशियल टाइम नहीं है पीटीआई के लिए कम बैक करने के लिए, या कोई ऐसी हिकमत अमली बनाने के लिए कि वो इलेक्शंस के बाद कुवत से आगे आ सके?
بہت شکریہ. اگر ہم ریسنٹ ہسٹری کی طرف نظر ڈالیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پچھلے 20 سال کے اندر 3 ایسے الیکشن تھے جس میں مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف الیکشن کا حصہ نہیں تھے، اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ یہی ہسٹری عمران خان کے ساتھ دہرائی جا رہی ہے اور ان کو اس الیکشن سے دور رکھا جا رہا ہے. اور ابھی تک کی جتنی بھی انتخابی صورتحال ہے اس سے ایسا ہی لگتا ہے کہ تحریک انصاف اور ان کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کے حوالے سے جو کاروائیاں ہیں ان میں اضافہ ہوگا. یہ بات درست ہے کہ ہو سکتا ہے تحریک انصاف کو عدالت سے کسی نہ کسی معاملے پر ریلیف مل جائے، لیکن ریاستی اداروں کی جانب سے ایسے کسی ریلیف کی ہمیں توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اب تک کی جتنی بھی الیکشن کی ٹائم لائن بن رہی ہے اس میں سب سے متاثرہ فریق یا جس کو سب سے زیادہ شکایات ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف ہی ہے. تو اس لیے ابھی تک کے معاملات کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو -1 کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ تو بڑی کامیابی سے ہوتی آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدلیہ اس حوالے سے کیا کردار ادا کرتی ہے. کیا وہ اس -1 کے پلان میں رکاوٹ بنیں گے یا خاموش رہیں گے یا اس -1 پلان کا ساتھ دیں گے. تو یہ آنے والے دنوں میں ہمارے پاس تقریباً 13 جنوری تک کا ٹائم ہے کہ جس کے اندر یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اور ان 14 دنوں کے اندر یہ سب کچھ واضح ہو جائے گا کہ کس جماعت کو کتنی لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے اور کس سیاسی رہنما کو عدالت سے ریلیف ملا ہے یا نہیں ملا. کہ پاس کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے بعد الیکشن سے پہلے تک کیسے اس کو ریپلے کر سکتے ہیں؟ کیا آپشنز ہیں اس چیز سے بچنے کے لیے ان کے پاس؟ جی اس میں 2 سے 3 آپشنز ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کاغذات نامزدگی اعتراضات کی نوعیت کو دیکھا جاتا ہے، کیا وہ ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں، کوئی لیگل پوائنٹس ہیں یا کوئی پولیٹیکل پوائنٹس ہیں. تو ان کو لے کے تو ریویو کی جو پٹیشنز ہیں وہ ٹریبیونلز میں کی جا سکتی ہیں، کورٹ میں کی جا سکتی ہیں. ہمارے سامنے ایسی کئی مثالیں ہیں کہ ماضی میں لوگوں کے پیپرز ریجیکٹ ہوئے اور انہوں نے ٹریبیونل سے اور ہائی کورٹ سے جا کر پٹیشنز کر کے ریلیف لے لیا. اور انتخابی صورتحال میں عدالت کی جانب سے بھی اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ پروسیس کے لیے بہت کم وقت ہوتا ہے. آئیڈیلی تو یہ 50 دن کا پروسیس ہے، لیکن امیدواروں کے حوالے سے یہ 15 سے 20 دن بہت اہم ہوتے ہیں. انہی 15 سے 20 دنوں کے اندر عدالتیں کوشش کرتی ہیں کہ اس طرح کی جو ارجنٹ پٹیشنز ہیں ان کا فیصلہ سنا دیا جائے. تو عدالتی ریلیف ایک ایسی چیز ہے جس کو ابھی تحریک انصاف کے امیدوار استعمال کر سکتے ہیں. اور جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے بعد اب لگتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب عدالت کوئی بڑا رول پلے کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ نون لیگ نے تو بڑا اعتراض کیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر. جی ڈیفینیٹلی اس سے مسلم لیگ نون کو سیاسی نقصان تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ایک مناسب رد عمل دیتے ہوئے اپنے جو اسکروٹنی کی ڈیٹس ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کی ہے، جس سے ایسے لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ایک طرف تو اپیل کی ہے، لیکن دوسری طرف اس نے پشاور ہائی کورٹ کے جو معاملات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے انتخابی اسکیجول میں تھوڑی سی تبدیلی بھی کی ہے، تاکہ اس حوالے سے اگر کوئی فیصلہ آتا ہے یا کوئی ڈائریکشن موجود ہوگی تو اس حوالے سے مخصوص نشستوں پر جو مسئلہ چل رہا ہے اس کو حل کیا جا سکے. تو ڈیفینیٹلی الیکشن کمیشن کی دونوں اطراف سے تیاری مکمل ہے. ایک طرف سے انہوں نے اپنے اسکیجول کو بھی ریلیکس کیا ہے، دوسری طرف سے وہ اپیل میں بھی گئے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ عدالت ان ساری چیزوں کو جنوری کے پہلے 2 ہفتوں کے اندر مکمل کر لے گی. ٹھیک ہے عمران صاحب، آپ لاہور میں ہیں اور نون لیگ کی سیاست کو بڑے قریب سے آبزرو کرتے رہے آپ دونوں. یہ ٹکٹوں کی تقسیم کا کیا معاملہ ہے؟ شہباز شریف خوش نہیں نظر آ رہے ہیں، انہوں نے ریسنٹلی انٹرویوز بھی اپنے مکمل کر لیے، لیکن اس میں ڈویژن ہے نون لیگ کے اندر کہ کس کو ووٹس دینی ہے ٹکٹس اور کس کو نہیں. عمران یعقوب صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے اس کو اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو کبھی بھی اس میں یہ معاملہ نہیں ہوا. شریف برادران جو ہیں ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، وہ ہمیشہ سیاست جو ہے اس طرح سے کرتے ہیں کہ تمام کمیٹیاں، تمام چیزیں، تمام لوگ وہ بیٹھ کے مشاورتی جتنے مرضی مشاورتی عمل کرتے ہیں، لیکن اینڈ آف دی ڈے فیصلہ جو ہے وہ شریف برادران مل کے کرتے ہیں. اور میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں
ان کے تمام مشورے اس میں شامل ہوتے ہیں. فائنل جو فیصلہ ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا ہوتا ہے. اب میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف جب دونوں یہ معاملات دیکھتے تھے تو اس وقت بھی یہ اسی طرح سے چلتا تھا. اب اس میں کیونکہ مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ بھی شامل ہیں, تو یہ چار لوگ جو مل کے, اور بعض معاملات میں ایون اسحاق ڈار صاحب بھی شامل ہوتے ہیں, لیکن یہ لوگ مل کے فیصلہ کرتے ہیں. بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ شاید اندر کوئی اختلاف ہے یا اس طرح کی کہانی ہے, لیکن مسلم لیگ نون جو ہے اس کا اپنا ایک طرز عمل ہے, اور وہ ملکی مفاد میں اور اپنی سیاسی پارٹی کے مفاد میں کوئی بھی حتمی فیصلہ شریف خاندان سے باہر جا کے نہیں کرتے, آپس میں بیٹھ کے کرتے ہیں. ٹھیک. ماجد نظامی, پھر کیوں نظر نہیں آ رہے حمزہ شہباز اتنے ایکٹیو نہیں ہیں؟ یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ حمزہ شہباز کی کیمپینز لیڈ کرتے رہے, اب وہ نہیں کر رہے, تو کیا یہ ڈویژن نہیں ہے نون لیگ کے اندر؟ جی, یہاں پہ جیسے پہلے بات ہوئی ہے, میں اس سے اتفاق کرتے ہوئے اس کو مزید بڑھانا چاہتا ہوں. وہ اس طرح سے کہ جہاں تک دونوں بھائیوں کا معاملہ ہے تو وہ تو بالکل درست ہے. اس کے بعد جو دوسری نسل ہے جس میں دو کزنز آمنے سامنے ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فرکشن چلتی رہتی ہے. اس دفعہ کی جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں اس میں یہ ٹرینڈ دیکھنے میں آیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اس حوالے سے کافی ورکنگ کی ہے اور اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا ہے. یہ ایشو اس لیے سامنے آ رہا ہے کہ پچھلے 15 سے 20 سال میں حمزہ شہباز پنجاب کی اور خصوصاً لاہور کی مسلم لیگ نون کی لک آفٹر کیا کرتے تھے, اور لوگوں کی ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ان کے فیصلے حتمی ہوتے تھے. تو یہ تھوڑا سا مسئلہ اس دفعہ سامنے تو آیا ہے, لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی خاندان میں اختلاف ہو یا کوئی چیزیں کھل کے سامنے آئیں. یہ قابل برداشت حد تک یہ معاملات چل رہے ہیں اور ان کو پارٹی کے اندر ہی حل کر لیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خصوصاً پنجاب کی تنظیم کے اندر مریم نواز کی جو اثر و رسوخ ہے اور ان کی جو تنظیمی پینیٹریشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ڈیفینیٹلی اس کا نقصان حمزہ شہباز شریف کو ہی ہو رہا ہے. اچھا, بطول ماجد مجھے سن سکتے ہیں یا نہیں ماجد صاحب؟ جی, میں سن رہا ہوں آپ کو. ہاں ماجد صاحب, آپ نے بڑی اچھی یہ بات کی اور بالکل ٹھیک بات کی, لیکن ایک چیز میں یہاں پہ ضرور آپ کی بات میں اضافہ تھوڑا سا کرنا چاہوں گا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جتنا بھی کر دیں, لیکن ایک بات کو آپ سمجھے کہ مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے, خاص طور پہ پچھلی 2 دہائیوں کی سیاست, اس میں گراس روٹ لیول پہ جو پینیٹریشن اور کارکن تک رسائی یا کارکن کی اپنے لیڈر تک رسائی حمزہ شہباز کی رہی ہے, وہ کسی کی بھی نہیں رہی. لہٰذا مریم نواز جو ہیں وہ بھلے ہی میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں اور پارٹی کی چیف آرگنائزر بھی ہیں, لیکن کارکن جس طرح سے جڑا ہوا ہے حمزہ شہباز کے ساتھ, تو وہ اگر حمزہ شہباز کے معاملے میں اس طرح سے ہوگا تو اس کا الٹیمیٹلی نقصان پارٹی کو ہوگا. لہٰذا جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ شریف فیملی اینڈ آف دی ڈے پارٹی اور ملک کے وسیع تر مفاد میں آپس میں کمپرومائز کر کے خود ہی چلتے ہیں, اپنے مشورے سے ہی چلتے ہیں. ٹھیک, اب آپ کی اوپینین میرے پاس آگے. عمران یعقوب صاحب, ایک اور زاویے سے بات کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ عدم اعتماد کے وقت سارا کریڈٹ آصف علی زرداری کو جا رہا تھا, بلکہ یہ بھی تعریف کی جا رہی تھی کہ یہ ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جس میں انہوں نے کوئی وزارت بھی نہیں لی اور صرف وزارت خارجہ لے لی اپنے بیٹے کے لیے. اور اب پیپلز پارٹی جو کہ سب کی ماسٹر مائنڈ لگتی تھی عدم اعتماد کی, ساری جماعتوں کو کٹھی چلانے کی, اب وہ بالکل سائڈ پہ ہے. اس بات کو ہضم کیسے کری پیپلز پارٹی, کیا ڈیل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ پیپلز پارٹی کی؟ کیونکہ ایک بڑا قدم تو انہوں نے اٹھایا تھا, وہ یہ کلیم بھی کرتے ہیں. عمران یعقوب صاحب جی, پیپلز پارٹی کی سیاست پہ اگر آپ بات کریں تو دیکھیں زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے پتے آخری وقت تک شو نہیں کرتے, اور اب بھی آپ دیکھیں زرداری صاحب نے جیسے ہی یہ محسوس کیا کہ انہیں وفاق میں اس دفعہ جگہ نہیں مل رہی بلکہ سندھ میں بھی ان کے لیے معاملات کچھ خرابی کی طرف جا رہے ہیں, تو فوری طور پہ وہ ان ایکشن ہوئے اور انہیں بلوچستان میں جا کے اپنے پتے شو کیے, اور جہاں پہ پیغام رسائی ہونی چاہیے تو وہاں تک ان کا یہ میسج پہنچ گیا ہے کہ جی اگر ایسے ہمیں بالکل آپ اگنور کریں گے تو ہم بھی پھر گند ڈالیں گے. لہٰذا
انہوں نے اس پیغام کے بعد معاملات جو ہیں اس کو کیا. اور دیکھیں ایم کیو ایم کے جو سابق جو دو لوگ ہیں، خاص طور پہ رضا ہارون صاحب، رضا ہارون جو ہے وہ ایم کیو ایم کی سیاست میں ان کا بڑا اہم رول رہا ہے، اور مہاجر سیاست جو ہے، مہاجر کمیونٹی میں بھی ان کا اچھا اثر و رسوخ ہے. اگرچہ بہت سارے لوگ ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن اس جیسے آدمی کا پیپلز پارٹی میں شامل ہونا ایک بالکل ایسی معمولی بات نہیں ہے جس کو آپ بالکل نظر انداز کر دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے پتے نہ صرف کھیل رہے ہیں بلکہ کھیلتے رہیں گے. لیکن میں پھر آپ سے یہ عرض کروں کہ میری دانش میں زرداری صاحب کا ٹارگٹ اس دفعہ وفاقی حکومت ہے ہی نہیں. وہ 2028 29 میں جو الیکشن ہوں گے اس میں وہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. ابھی انہیں یہ پتا ہے کہ راوی ان کے لیے اتنا چین نہیں دکھ رہا کہ وہ اس دفعہ وفاق میں حکومت بنا سکیں. جی ماجد نظامی صاحب، یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اتنا بڑا موو اکٹھے کرنے کے بعد اور اس کے کلیم کرنے کے بعد پیپلز پارٹی اپنے مطالبات کو لے کے بیک فٹ پہ نظر آتی ہے. یہ معاملہ اس لیے تھوڑا سا دلچسپ ہے کہ پنجاب کی جو 141 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں جو کہ 50% سے زائد بنتا ہے، اس کے اوپر پیپلز پارٹی کی تیاری اتنی زیادہ یا مکمل نہیں ہے. اور پنجاب کی تنظیم کے حوالے سے پارٹی کے اندر بھی کئی شکایات موجود تھیں اور ہیں، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی تنظیم نے اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ جب تک انہیں پنجاب میں ایک مناسب کامیابی نہیں ملتی، اس کے بغیر وہ مرکز میں حکومت کی طرف نہیں جا سکتے. تو اس لیے ابھی میرا خیال ہے انہوں نے 2 صوبائی حکومتوں کی طرف زیادہ توجہ دی ہے، جس میں سندھ اور بلوچستان شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں مرکز میں حکومت کا اتحادی بنایا جائے اور حکومت سازی میں انہیں ایک اچھا شیئر دیا جائے. تو اس حوالے سے ان کی پلاننگ جاری ہے. جہاں تک پنجاب کا معاملہ ہے تو اس میں ایسے نہیں لگتا، اور یہ بات درست ہے کہ جب تک وہ پنجاب سے کوئی سائزیبل نمبر آف سیٹس نہیں لیں گے، جس میں ہمارے پاس ایک مثال ہے کہ 2008 میں انہوں نے تقریباً 40 سے زائد ایم این اے کی سیٹس حاصل کی تھی، تو اس طرح وہ مرکز میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے. تو وہ جب تک وہ نمبر انہیں پنجاب سے نہیں ملے گا اس وقت تک وہ ڈیفینیٹلی یہ کام نہیں کر پائیں گے. اور اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، کیونکہ پنجاب کی جو پیپلز پارٹی کی تنظیم ہے وہ گزشتہ 10 سالوں میں خاصی کمزور ہوئی ہے، تقریباً 0 پہ آ چکی ہے. تو اگر اس کو انہوں نے اس میں ایک نئی روح بھرنی ہے، اسے آگے بڑھانا ہے، تو اس کے لیے بہرحال یہ دنوں میں یا مہینوں میں نہیں، یہ سالوں کا کام ہے. اگر 1.5 سے 2 سال پیپلز پارٹی یہاں پر محنت کرتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس موقع پہ پہنچ جائیں کہ وہ اگلے الیکشن میں پنجاب سے اچھی کارکردگی دے سکیں. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ہما بقائی صاحب نے جوائن کیا ہے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایکسپرٹ ہیں. جلال محمود صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، فلسطین اور غزہ کے ایشوز کے اوپر ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا جوائن کرنے کے لیے. ہما بقائی صاحب، دی ٹیلی گراف نے آج ایک رپورٹ پبلش کی ہے جس میں وہ کلیم کر رہا ہے کہ برطانوی حکومت اب بہت تنگ آ گئی ہے ان معاملات سے جو اسرائیل اور غزہ کے درمیان ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پریشر بلڈ کیا جائے اور جلد از جلد جنگ بندی کی جائے، اور وہ بالکل اس کو سپورٹ نہیں کرتے. اور یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ امریکہ کا بھی صبر ختم ہوتا جا رہا ہے جنگ کو لے کے. دیکھیے، یہ سمجھنا کہ اس پوری صورتحال میں اسرائیل کسی بہتر پوزیشن پہ آ گیا ہے یا آسانی میں آ گیا ہے، یہ تو میرا خیال ہے کہ شروع سے ہی جو کین آبزرورز تھے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے تھے. تو فیکٹ کہ یہ حملہ ہوا تھا، یہ ان کی پہلی شکست تھی. یہ دیور کاٹ نیپنگ، ان کا انٹیلیجنس فیریل تھا، اور سبسیکوینٹلی مسئلے کو حل کی طرف لے جانے کے بجائے ایکسیسو یوز آف فورس کو ایز اے اسٹریٹجی اپنانا جو ہے اب کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا ہے. آپ ایک مقالے کی مثال دے رہی ہیں. وال اسٹریٹ جرنل نے بالکل شروع میں کہا تھا کہ فرام اے 6-day وار ٹو اے 7-front وار، 50 سال بعد جو یہ ریزسٹنس کی ریوائول ہوئی ہے، یہ اسرائیل کے لیے 7
7 فرنٹ وار کھلی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ 80 روز ہو گئے ہیں میرا خیال ہے، اور ایکسیسو یوز آف فورس ہے، اتنا ایکسیسو یوز آف فورس ہے کہ جو ڈسٹرکشن ہیروشیما جو ناگاساکی کی ڈسٹرکشن تھی، اس ڈسٹرکشن کو کمپیئر کیا جا رہا ہے غزہ کی ڈسٹرکشن سے. اور ظاہر ہے جینوسائڈ، بچے، سویلین، ہاسپٹل، مطلب کوئی ہیومینیٹیرین لا کا ایسا ڈائمینشن نہیں رہی یا ایسی کوئی شق نہیں رہی جس کو اسرائیل نے وائلیٹ نہیں کیا ہو. اس کے باوجود وہ یرغمالیوں کو نہیں چھڑا پائے، لینڈ آپریشن کے باوجود نہیں چھڑا پائے. اور اس وقت جب اسرائیلی پرائم منسٹر نے ان لوگوں سے ایک ملاقات کی جن کے لوگ جو ہیں وہ ہوسٹیج ہیں، وہاں وہ بات نہیں مکمل کر پائے کیونکہ لوگ اتنا ناراض تھے اور ان کے خلاف اتنی شدید نعرے بازی تھی. اس کے بعد جو بیماریاں وہاں پھیل رہی ہیں غزہ میں، ظاہر ہے تو جو سولجرز اب لینڈ سے اندر جاتے تھے وہ بیماری لے کر واپس جا رہے ہیں. اور اب اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن جو ہے بیکاز آف جیوگرافیکل پراکسیمٹی اسرائیل کے اپنے لیے بہت خطرناک ہو گیا ہے. ڈپلومیٹیکلی جتنی پروگریس اسرائیل نے کی تھی وہ سب ریورس ہو گئی ہے. ڈپلومیٹیکلی ٹوڈے اسرائیل از پرہیپس the most isolated nation. امریکہ کو بھی اب اسرائیل کو سپورٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ وائٹ ہاؤس کے لوگ نکل کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اپنے امریکنز نکل کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جیوز امریکہ میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن فار اسرائیل. جی پلیز آپ نے ساتھ دیے گا جلال محمود صاحب، برطانوی اخبار کی اس رپورٹ کو آپ کتنا سنجیدگی سے لیں گے؟ کیونکہ دوسری طرف تو نیتنیاہو صاحب شکریہ ادا کر رہے ہیں امریکہ کا ہتھیاروں کی سپلائی کے لیے، تو یہ کس طرح سے معاملہ چل رہا ہے آگے؟ واقعی امریکہ کے اوپر پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے. دی ٹیلیگراف کلیم کر رہا ہے کہ اب بھی مزید انسانی بحران امریکہ برداشت نہیں کر پا رہا، اور امریکہ ایٹ لیسٹ یہ چاہتا ہے کہ آپ حماس پہ حملے کریں لیکن آپ باقی لوگوں کو نشانہ نہیں بنائیں. اتنی فلیکسیبلٹی امریکہ نے دکھا دی ہے. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کو بتا دوں اور آپ کے ناظرین کو امریکہ کی طرف سے کیا بیانات آتے اور اسرائیل کی طرف سے ہم اب اس پر توجہ نہیں دیتے. ہم بطور ایک فلسطین کے جو فلسطینی عوام غزہ کے اندر ہے، ہم زمینی حقائق کو دیکھتے ہیں. زمینی حقائق آپ کے سامنے، سب کے سامنے، فلسطینیوں کو قتل عام ہو رہا ہے. زمینی حقائق یہ ہے کہ فلسطینی کو بھوکا پیاسا مارا جا رہا ہے. زمینی حقائق یہ ہے کہ فلسطینی ابھی سمندر کی پانی پر پینے بھی مجبور ہوئے. زمینی حقائق یہ ہے کہ اسرائیل نے دہشت گردی کا انتہا کر دی. اب یہ سمجھ لیں کہ اسرائیل نے اس وقت غزہ کو سب کے لیے قبرستان بنایا، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، خواتین کے لیے، سب کے لیے بنایا. اسرائیل کا جو اہداف مقاصد ہے وہ حماس کو ختم کرنے کا، لیکن اب وہ بات جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جو خود فلسطینی دیکھ رہے ہیں، نہیں، وہ حماس کو ختم کرنا نہیں چاہتے ہیں، وہ پورا غزہ کے عوام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، اور ان کا خود کا اعتراف ابھی کی بات ہے، آدھا گھنٹہ پہلے کی بات ہے، کہ اسرائیل کی طرف سے، اسرائیل کی جو تجزیہ نگار اور ان کے جو میڈیا ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہماری فورسز نے، یعنی اسرائیل کے فورسز نے کسی حماس کو مارا ہی نہیں ابھی تک ہے. حالانکہ جبکہ فلسطینی جو سویلینز ہیں وہ بیچارے 22,000 سے اوپر تجاوز کر چکے ہیں جو شہید ہوا ہمارے، اور جو 15,000 ملبہ کے نیچے، یہ بھی سمجھ لے کم سے کم ان میں سے تو 10,000 اور مزید شہید ہوں گے. ظاہر ہے جو 2 مہینے سے ملبہ کے نیچے وہ تو زندہ نہیں ہوں گے. انہوں نے غزہ کو اب یہ غزہ کی صورتحال کو اس وقت آپ دیکھیں گے تو آپ ہیروشیما کو بھی بھول جائیں گے، آپ کو کربلا یاد آئے گی، آپ کو قیامت الصغری کے مناظر نظر آئیں گے. باقی امریکہ اور اسرائیل کی باتیں، میں اس کے بارے میں صرف ایک ہی بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ یہ ایک باپ ایک بیٹا ہے، یہ ساتھ ہے. یہ حماس کو اور غزہ کے عوام کو ختم کرنے کی پوری ان کی کوشش ہے. آپ یقین کریں جو مناظر اس وقت غزہ کے اندر ہے، دل دہلانے والے مناظر ہے. لوگ اس وقت شدید آپ
آپ میرے ساتھ رکیے گا. ہما بقایا صاحبہ مصر اور قطر نے 3 مراحل پر مشتمل ایک امن کا منصوبے پہ بھی بات کی ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 15 روز کی جنگ بندی کی جائے. ان دا مین وائل غزہ کے اندر سے ہی ایسے گروپس اٹھیں فلسطین کے اوپر جو حکمرانی کر سکیں، اور پھر مستقل طور پہ حتمی جنگ بندی کر دی جائے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروپوزل کنسیڈر ہو جائے گا؟ یہ بھی دی ٹیلی گراف کلیم کر رہا ہے. قطر کی طرف سے بھی ہے، مصر کی طرف سے بھی ہے کئی تجویز. جی سوال آپ کے لیے پلیز. آج آپ کی سوری، آپ قطر کے جو آپ بات کر رہی ہیں نا، میں آپ کو بتا دوں کہ قطر کی طرف سے بھی تجویز آئی ہے اور مصر کی طرف سے بھی ہے، پوری مصر اور قطر کی طرف. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں ابھی فی الحال اتنا یعنی 2 دن میں یا 4 دن میں یا 1 ہفتہ میں کہ جنگ بندی ہوگی مشکل. ٹھیک ہے جلال صاحب، میں آپ سے کنٹینیو کر رہی ہوں. کائنڈلی مجھے یہ بتائیے گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دی ٹیلی گراف کلیم تو کر رہا ہے لیکن یہ ہو نہیں سکے گا، لیکن ہم ایٹ لیسٹ سراہ تو سکتے ہیں ان دونوں ممالک کو کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے ایک فارمولا دیا ہے، کیونکہ باقی مسلم ممالک تو پاکستان جتنی چاہے سپورٹ کر لے لیکن پاکستان اکیلا مل کے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا. باقی مسلم ممالک نے تو کوئی پروپوزل بھی نہیں دیا سوائے اس کے کہ 67 کی جغرافی کو بحال کر دیا جائے. ایٹ لیسٹ مصر اور قطر کی طرف سے یہ انکریجنگ سٹیپ سامنے آیا ہے کہ انہوں نے ایک باقاعدہ ایک فارمولا پیش کرنے کی کوشش کی ہے. جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ہمیں سب کو بھی یہی نظر آ رہا ہے، صرف مصر اور قطر کوشش کر رہے ہیں جنگ بندی کے لیے، اور کسی دوسری ممالک جو ہے وہ ہمارے صرف مذمتوں میں کام چلا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ان کی مذمتیں ہیں بس ان کی طرف سے اور بیانات آ رہی ہیں. باقی جو اصل اگر دیکھا جائے کوشش جو اس وقت کر رہے ہیں وہ مصر کر رہے ہیں اور قطر، دونوں ممالک کر رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے. باقی جو ممالک کی آپ نے بات کی ہے بشمول پاکستان، وہ صرف مذمتیں ہیں، صرف مذمتیں اور بیانات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہم کسی اور سے توقع بھی کر رہے ہیں. یہ بھی آپ کو کلیئر بتا دوں کہ میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے وہ ہے مصر اور قطر کی طرف سے کوشش جاری ہے کہ جنگ بندی ہو جائے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایک فارمولا جنگ بندی کا ایک فارمولا انہوں نے دیے، پھر اس میں تھوڑا سا ایڈٹ بھی انہوں نے کی ہے. اور لیکن دونوں حماس کا موقف یہ ہے، حماس کا کہنا یہ ہے ہم کسی بھی قسم کا کوئی مذاکرات دوران جنگ نہیں کریں گے، پہلے جنگ بندی کیا جائے پھر اس کے بعد ہم مذاکرات کریں گے قیدیوں کی تبادلے کے لیے اور جو بھی معاملات ہے. باقی رہا سوال جو کوششوں کی آپ بات کر رہی ہے، میں ایک بات دوبارہ آپ کو ریپیٹ کروں، اس وقت قطر اور مصر ہی کوشش کر رہے اور کوئی کوشش نہیں کر رہا. باقی جو ممالک ہیں وہ صرف مذمتوں پہ کام چلا رہے ہیں، اور اس میں ماشاءاللہ ہمارے پیارے ملک پاکستان بھی صرف مذمتوں پہ چل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی اور ہمیں کسی سے توقع بھی نہیں ہے. بات کرتے ہیں اور آج ہمیں جی جلال صاحب، آج کی ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ اسرائیل کے ہی نوجوان اب مزید جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، بلکہ ایک نوجوان نے جب لڑنے سے انکار کر دیا تو اسرائیل کی عدالت نے اس کو 30 دن کی قید کی سزا سنا دی گئی. تو ایک بہت بڑا چینج ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اسرائیلی نوجوان اپنے ملک کے لیے لڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں اس سب کے بعد. جی وہ بڑا آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا. دیکھیں اسرائیلی جو نوجوان ہیں وہ اس جنگ میں شامل اس لیے ہونا نہیں چاہتے ہیں، وہ باقاعدہ ڈیلی بیسس پہ رپورٹس آ رہی ہے ہمارے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بہت تنگ ہے، بہت خوف زدہ ہے. وہ باقاعدہ یہی نوجوان جو اسرائیلی فوجی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم غزہ کے اندر لڑ رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کس سے لڑ رہے ہیں، اور ہمارا کیا ہمارا مقاصد یا ہمارا کیا ٹارگٹ ہے ہمیں خود سمجھ میں نہیں آ رہا. اور جو بہت زیادہ نقصان ہوا اسرائیل کے فوجیوں میں، اس کا بڑا امپیکٹ، بڑا اثر ہوا ان نوجوانوں پہ، اس لیے کہ ابھی ہر نوجوان اسرائیلی بھاگ رہے ہیں. وہ باقاعدہ میں آپ کو بتا دوں، آپ نے شاید وہ ویڈیو دیکھی ہوں گی، اسرائیلی فوجی جو ہے وہ خوابوں میں ان کو جو فلسطینی جنگجو نظر آتے ہیں، تو وہ اس جنگ سے بالکل بھاگ رہے ہیں اور اس جنگ میں وہ شریک ہونا نہیں چاہتے ہیں. اس لیے وہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو ساتھی فوجی ہے اسرائیلی فوجی، وہ ان کا سامنے ہلاک ہو رہے ہیں، ان کا سامنے زخمی ہو رہے ہیں. کیونکہ حماس جو مجاہدین ہیں، جیسا میں نے آپ کے معزز چینل میں اور کئی چینل میں
پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں اسرائیل اور حماس کے مابین، اسرائیل و غزہ کے مابین جو جنگ ہے اس میں دو پہلو ہے. جو فضائی حملوں میں ہے اسرائیل کامیاب ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا وسائل نہیں ہے جو ہم ان کے جنگی طیاروں کو گرا سکے. لیکن زمینی حملہ میں، زمینی جنگی میں اسرائیل بالکل ناکام ہے. ہمارے جو مجاہدین جنگجو وہ کامیاب ہے. زیادہ تر زمینی حملہ میں جو ہے وہ زیادہ تر اسرائیل کا نقصان ہے، جنگجو کا کوئی نقصان نہیں ہے. محترمہ میں آج آپ کو بڑی شوکنگ بات آپ کو بتا دوں، جنگجو، حماس کی جنگجو میں سے جو شہید ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ لگا ہے، تو 20 سے زیادہ نہیں ہوں گے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. کے اوپر بات کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے لاہور، فیصل آباد اور کراچی کے ایئرپورٹس پہ کچھ ایسی کارروائیاں دیکھی ہیں جس میں کئی سینکڑوں کلو گرام کے حوالے سے ڈرگز پکڑی گئی ہے. 2023 میں ایس ایف نے 1.25 ارب ڈالرز کی جو ڈرگ پکڑی گئی تھی، اور ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آئس اور دیگر جو ڈرگز ہیں وہ اتنی کھلے عام مل بھی رہی ہیں اور باہر کے ملک بھی لے کے جائی جا رہی ہیں. اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر شمس موجود ہیں اور عبیر الحق صاحب جو ڈرگس کے اوپر ایکسپرٹ ہیں، ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر شمس صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ اتنا کامن کیوں ہو گیا ہے، کیا اٹریکشن ہے اس میں یوتھ کے لیے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے شہروں میں ایون سکولز اور کالجز میں بھی اس کی شکایات آئی ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پہ چیک پوسٹ کے اوپر ایسے بڑے بڑے بیگز میں جی تھینک یو سو مچ میڈم فار ہیونگ می. اور میں سچ ٹی وی کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ہمیشہ سے اس سینسٹیو موضوع پہ بہت ہی اویئرنیس کے حوالے سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جی بالکل، آج کل کے معاشرے میں اسپیشلی جو ینگر جنریشن ہے دیٹ از سفرنگ سو مچ فرام دس ڈرگ ایڈکشن. انفارچونیٹلی یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ موسٹ آف دا فیملیز بات کرنے سے بھی ہچکچاتی ہیں، اور ایز اے سوسائٹی ہم لوگ اس کو انڈر دا کارپیٹ ڈال دیتے ہیں. ہماری بہت ہی یوتھ جس کے ہاتھوں میں ہمارے مستقبل کی بھاگ دوڑ ہے، وہ انفارچونیٹلی آئس کے نشے کا بہت زیادہ شکار ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے ہر دوسرے گھر میں ایک پیشنٹ ہے جو ایگریسو ہے، جو ہومیسیڈل ہے، اور وہ اپنے لیے بھی تھریٹ بنتا جا رہا ہے، دوسروں کے لیے بھی. اور اس حوالے سے یہ جو خبر آپ سنا رہی ہیں کہ اتنے مالیت کی ڈرگز جو پکڑی گئی ہیں، آئی وڈ اپریشیٹ دا لا انفورسمنٹ اتھارٹیز، اے این ایف، جو بھی اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں، ان سب لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ عارضی طور پہ نہیں ہونے چاہیے، یہ پرماننٹ بیسس پہ ہونے چاہیے، تاکہ یہ جو ڈرگ کی پرولیفریشن ہے ہماری سوسائٹی میں وہ سرے سے ہی کم ہو کے رہ جائے. جس طرح مڈل ایسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت کم ہے، اگرچہ اب زیادہ ہو رہی ہے لیکن بہت کم ہے ہمارے سوسائٹی کے مقابلے میں. تو ہماری لا انفورسمنٹ کو بھی ایک کنٹینیوس ایفرٹس کی ضرورت ہے. پولیس کا بھی اس میں رول ہے، سوسائٹی، سول سوسائٹی کا بھی ان جنرل رول ہے، اور گورنمنٹ کا بھی اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ میرے ساتھ ہی عبیر الحق صاحب نے مجھے جوائن کیا. عبیر الحق صاحب آپ اس پہ کمنٹ کیجیے گا کہ 2490 کلو گرام کی آئس برآمد کی گئی ہے اور دیگر منشیات بھی، لیکن یہ سب سے زیادہ تعداد میں تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کوئی پالیسی ہے ہمارے ملک میں، اور کیوں اٹریکٹ کر رہا ہے یہ لوگوں کو اتنا؟ On the paper there are so many laws or so many policies, لیکن unfortunately جو execution ہے that is very difficult in our country, especially in the current situation. کیونکہ ہمارا جو بارڈر ود افغانستان ہے دیٹ از ناٹ فلی پروٹیکٹیڈ، اور اس میں پینیٹریشن ہوتی ہے جو انلیگل امیگرینٹس ہیں، پلس ایسے لوگ جو جرائم پیشہ ہیں جو ڈرگز اور اسمگلنگ میں انوالو ہیں.
تو وہاں سے پرولیفریشن ہوتی ہے ڈرگز اور اسلحے کی ہماری کنٹریز میں، اور یہاں پھر مختلف ریسورسز سے پورا نیٹ ورک کے ذریعے یہ پھیلائی جاتی ہے. تو اتنی زیادہ مالیت کی جو آئس ہے، یہ سوچیں کہ یہ ہمارے ظاہر ہے اس کا کسٹمر موجود ہے، اس لیے یہ اس لیول پہ اس کی ٹرانسپورٹ جاری ہے. اور یہ ہماری جو ینگر جنریشن ہے وہ اس نشے کے یوز کی وجہ سے بہت زیادہ نہ صرف تعلیمی میدان میں بہت پیچھے رہ گئی ہے، بلکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارا جو سوشل سٹرکچر ہے، جو فیملی سٹرکچر ہے، وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکا ہے. ہمارے اسلام آباد میں جو سینٹرز ہیں نیو ہوپ ری ہیب کے نام سے، اس میں بھی بہت سے پیشنٹس آتے ہیں جو آئس کی وجہ سے ہیں، اور فیملیز دے آر گوئنگ تھرو سو مچ پین سفرنگ. تو انفارچونیٹلی یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی ہیں، اور آپ کے توسط سے بالکل ہم اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر اور شمس صاحب آپ رکیے گا، میں ابیر الحق صاحب کو بھی اس میں شامل کرتی ہوں. ابیر صاحب آپ بھی اس کے اوپر کمنٹ کیجیے گا، کیوں یہ اتنا ہمارے معاشرے میں یہ چیز پھیل گئی ہے، اور باقاعدہ پالیسیز ہونے کے باوجود وائی وی آر ناٹ ایبل ٹو اسٹاپ دس. ابیر صاحب. تھینک یو. السلام علیکم. دس از جی جی انفارچونیٹ کہ ہمارے یہاں ساری پالیسیز موجود ہیں، ہمارے فورسز لوگ موجود ہیں، بہت ساری ڈرگس بھی ملتی ہیں، لیکن جتنی ہماری ڈرگس کے لیے پالیسی بن رہی ہے انفارچونیٹلی اس سے 10 گنا زیادہ اس کا یوز بڑھتا جا رہا ہے. اینڈ دس از سم تھنگ ویری ٹریگرنگ. یہ جنریشن جو جتنی بھی ہماری اس پرابلم میں جائے گی، آئی مین اس کے جو افیکٹس ہیں وہ اتنے سیریس افیکٹس ہوتے ہیں. میجورٹی فیملی از اے بگ ایشو. میں جتنے بھی پیشنٹس کو دیکھتا ہوں کراچی میں، اسلام آباد میں، آن لائن، چاہے پوری دنیا میں، ان کا ایک ہی بیسس بنتا ہے کہ ان کا فیملی نگلیکٹ. فیملی اسٹرکچرس کو ہمیں صحیح کرنا بہت ضروری ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ ڈرگ کے لیے تو ہماری فورسز، ہماری حکومت پاکستان یا ہماری تمام اتھارٹیز کام کر رہی ہیں کہ اس کو روکیں، لیکن ڈرگ یوز کرنا ایک پروڈکٹ ہے. اس کا روٹ کاز کیا ہے اس کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا ہوتا. ہمیں نیشنل لیول کے اوپر یہ لازمی طور پر روٹ کاز کو ایڈریس کرنا چاہیے. اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ فیملی کے لیے کوئی ایسی پالیسیز بننی چاہیے، فیملی باؤنڈنگ کے لیے کوئی ایسی کیمپین یا کم از کم نیشنل لیول پہ کیمپین ہونی چاہیے کہ بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں یا بچے ہیں، ان سے کیسے کوآرڈینیشن رکھی جائے اچھی ماں باپ کی، وہ کیسے اپنی کو شیئر کریں. کیونکہ 99.9% لوگ جو آئس لیتے ہیں وہ سینس آف جب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، ان کو خوشی چاہیے ہوتی ہے، پلیزر چاہیے ہوتا ہے، اس چکر کے اندر وہ آئس لیتے ہیں، وہ پلیزر جو ان کو ذہنی طور پر سکون دے سکے. سو دس از انفارچونیٹ کہ ہم لوگ وہ پلیزر فیملی سے میں موجود نہیں ہیں. 99% کیسز کے اندر ان کو وہ مسنگ ہوتا ہے، ان کے ایلیمنٹ ان کے فیملی کے اندر ٹراماز ہوتے ہیں، ابیوزز ہوتے ہیں. لیکن فزیکل اور سیکشل ابیوز سے بھی جو سب سے خطرناک ابیوز ہوتا ہے، جو انفارچونیٹلی فیملی اور پھر ٹیچر وہ کرتے ہیں، وہ نگلیکٹ کا ابیوز کرتے ہیں. آئز لہی تب پی جاتی ہے جب اس کو سینس آف کنیکشن چاہیے ہوتا ہے، سینس آف بینگ ورڈی چاہیے ہوتا ہے. جب اس کو سینس آف بینگ ورڈی نہیں مل رہا ہوتا، سینس آف ویلیڈیشن ان کو مل رہی ہوتی، سو اور یہ نگلیکٹ ابیوز کی وجہ سے ہوتا ہے. اینڈ دین آئز کی طرف جاتے ہیں. اور آئز ایسا نشہ ہے کہ اگر آپ نے عام لوگوں کے لیے میں بول رہا ہوں کہ اگر آپ نے 1 چمچہ آج دوائی پی ہے تو آپ کو اگلے ہفتے 2 چمچے چل سکتا، آپ کو 1 چمچے میں کوئی مزہ نہیں آئے گا. اینڈ دس از ہاؤ اٹ ورکس. اینڈ آپ کے تمام برین کوگنیشن تو بالکل ختم ہو جاتی ہے. ڈاکٹر شمس صاحب آپ مجھے بتائیں کہ جو اس کی پھر ٹریٹمنٹ آپ کہہ رہے ہیں پالیسیز تو ہیں، لیکن کچھ تو کہیں یا تو حکومت میں کچھ ادارے سیریس نہیں ہیں یا پیرنٹس اویئر نہیں ہیں کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، اور ہم لیک کہاں کر رہے ہیں ایز اے سوسائٹی اس چیز کی ڈیمانڈ بڑی. جی جی پیرنٹس اور بچوں کے درمیان لیک ہے. اینڈ ہمارے یہاں کوئی فیملی کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ نہیں ہے انفارچونیٹلی، لیکن ہمیں اب بنانا پڑے گا. ہم لوگوں نے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بنائے ہوئے، ہم نے تمام ڈپارٹمنٹ بنائے ہوئے، لیکن حکومت کو ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنانا پڑے گا وچ از فیملی کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ. بدقسمتی سے یہ ہمارے بڑے بزرگ کرتے تھے، لیکن اب جتنی آئسولیشن ہوتی جا رہی ہے فیملی کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ ہی بنانا پڑے گا، جو مجھے ابھی تک نظر آیا ہے، ورنہ کوئی حل نہیں ہے. کیونکہ انفارچونیٹلی اگر میں بالکل گراؤنڈ ریالٹی سے بات کروں
چاہے آپ کے فورسز کے لوگ ہوں، ہماری حکومت کے لوگ ہوں، عام عوام، ضرورت سب کو ہی ہے ویلیڈیشن کی. تو کہیں نہ کہیں بعض لوگ اس میں بھی انوالو ہیں، تو وہ چیز کو برا نہیں سمجھ رہے ہوتے. آئس ایک ایسا نشہ ہے کہ جو کرنے والا ہے اس کو برا نہیں محسوس کر رہا ہوتا، چاہے وہ اتھارٹیز میں ہوں، چاہے بڑوں میں ہوں، چاہے وہ عام عوام کے اندر ہو. تو دس از پرابلم. آپ کریں کہ آپ کمنٹ کیا کہ کس طرح سے ممکن ہو سکے گا اور اب تک یہ اس آئیڈیا کو کیوں نہیں ہم پرسیو کر پائے؟ ڈاکٹر شمس صاحب. hear you properly. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر شمس صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے میڈم. جی میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا کہ فیملی کوآرڈینیشن سینٹر ہونا چاہیے اور جیسے اور ویلفیئر سینٹرز ہیں، اس حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے، تو ہم اس آئیڈیا کو اب تک پرسیو کیوں نہیں کر پائے، اس پہ کام کیوں نہیں شروع کر پائے ایز اے سوسائٹی؟ جی ایکچولی اس میں دیکھیں پرابلم ہے اوور آل ہماری سوسائٹی کی اویئرنیس کا. باقی شعبوں کی طرح یہ بھی ایک بہت ہی نیگلیکٹڈ فیلڈ رہی ہے ڈرگ ایڈکشن کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. انفارچونیٹلی نہ ہی گورنمنٹ نے کبھی سرپرستی لی ہے ڈرگ ایڈکٹس کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے، اور سوسائٹی نے بھی جب دیکھا ہے کہ پیشنٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی تو موسٹلی لوگ گیو اپ کر جاتے ہیں اور ایسے فیملی ممبرس کو سائڈ لائن کر دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک تو مطلب ایسے نیگلیکٹڈ افراد کی تعداد بھی زیادہ ہو رہی ہے، اور اوور آل سوسائٹی پہ جو برڈن ہے ایسے لوگوں کا وہ بھی بہت سیویئر ہوتا جا رہا ہے. اور ایسے جو افراد ہیں نشے کے عادی وہ پھر جرائم میں بھی انوالو ہو جاتے ہیں، تو اوور آل بہت زیادہ مسائل ہیں سوسائٹی میں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ گورنمنٹ خود سرپرستی کرے. ایک تو لو کاسٹ اور معیاری ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہر ڈسٹرکٹ لیول، ہر تحصیل لیول پہ کم از کم 100 بیڈز کا قریب ضرور ہاسپٹل ہونا چاہیے، جیسے جنرل ہاسپٹلز ہیں ہر جگہ، ٹی ایچ کیوز ہیں. تو ڈرگ ایڈکشن کے بھی ایسے ملٹیپل سینٹرز ہوں جو اچھے طریقے سے رن کیے جائیں. ایک سیپریٹ اتھارٹی آئی گیس ہونی چاہیے جو ان ہاسپٹلس کو رن کرے، ان میں وہاں ٹریٹمنٹ کا جو معیار ہے اس کو بہتر کیا جائے، اور اس فیلڈ میں جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی انکریج کیا جائے تاکہ وہ فردر اس ایجوکیشن کو اور اس کی جو ماڈرن ویز ہیں ٹریٹمنٹ کے ڈرگ ایڈکشن کے ان کو اڈاپٹ کر کے ایسے لوگوں کو دوبارہ سے معاشرے میں بحال کیا جا سکے، اور ان کو ایسی ٹیکنیکل نالج اور ریہیبلیٹیشن کے طریقے سکھائے جائیں کہ وہ دوبارہ سے ایک سوسائٹی میں انٹر ہوں اور ایک اچھے طریقے سے اپنا روزگار بھی ارن کر سکیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر شمس صاحب، آپ پاکستان کا کمپیریزن دوسرے ممالک کے ساتھ کیسے کریں گے اس اسلام میں؟ کیا پاکستان کی بہت ہی بری حالت ہے when it comes to making policies regarding drugs and how to treat people، یا ہم بہتر ہیں کچھ ممالک سے؟ نہیں، بہتر تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک تو ادارے اوور آل بہت کم ہیں. آپ کو میں اگر فگر بتاؤں کہ WHO کے مطابق پاکستان میں اس وقت آلموسٹ 8 ملین کے قریب ڈرگ ایڈکشن کے پیشنٹس ہیں، اور یہ ایسے پیشنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں جن کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور ہارڈلی اس میں سے 1-2% ایسے لوگ ہیں جن کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اس ٹائم پہ. بہت اور شکریہ آپ ڈاکٹر شمس صاحب، پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.